आप नस्लों को बचा लें। महमूद गजनवी का जो दादा था ना, वालिद का क्या नाम था? अमीर सबकतगी। हाँ? और जो उसका दादा था, आपने अक्सर एक किताबों में पढ़ा होगा कि वो एक सिपाही का बेटा था, सिपाही का बेटा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका मकबरा आपके लाहौर अनारकली में है, और उसका मीनार ऐबक मीनार दिल्ली में है, और बहुत बड़ा बादशाह था। तुर्की का एक बिकता हुआ गुलाम था। और भी एक बर्रे सगीर में हुकूमत आई है पूरी, बहुत बड़ा लंबा दौर चला है, उसका नाम है खानदान गुलामा। आप तारीख उठाएं, खानदान गुलामा, गुलाम थे, बिकते गुलाम, वो हुकूमत के इक्तदार में आए और बहुत अरसा हुकूमत के इक्तदार में आए। उनका नाम क्या था? खानदान गुलामा। आप उठाएं तारीख, आपकी बरे सगीर की सदियों तारीख में खानदान गुलामा ने बहुत लंबी हुकूमत की है। गुलाम थे, गुलाम बादशाह कैसे बने, इस तारीख को उठाएं, इस तारीख को उठाएं। रब ने उनको बादशाहत जो दी है, इसलिए नहीं दी कि उन्होंने खोदा था कि बहुत बड़ा खजाना निकला था, उनके पास फौजें बहुत थी, कब्जा कर लिया था, नहीं। बादशाहत वक्त पे मिलती है, और बादशाहत है असल वही जो बिन मांगे मिले। कौन सी बात असल है? कौन सी बादशाहत असल है? जो बिन मांगे मिले, चाहत के बगैर मिले, बादशाहत कहते हैं उसे हैं। जिस बादशाहत के लिए बंदा लड़े वो बादशाहत नहीं होती। उनके बड़ों ने किसी दरवेश के पास जिंदगी का कुछ वक्त गुजारा, उन्होंने जिंदगी की कुछ तस्बीहां, जिक्र, अल्लाह का ताल्लुक, और सारा दिन अच्छी सोचें और अच्छे बोल, मेरे साथ कहें, अच्छी सोचें, अच्छे बोल। हाँ, सारा दिन अच्छी सोचें और अच्छे बोल दिए, उसका नतीजा क्या मिला? रब ने उन गुलामों को बादशाह बना दिया। खानदान गुलामा एक पूरा दौर है, अरे सगीर में पूरा दौर है। वो गुलाम थे, मुलाजिम थे, नौकर थे, छोटे से, और एक वक्त ऐसा आया कि वही गुलाम बादशाह बन गए। खानदान गुलामा। तो मेरी एक दरखास्त ये है कि हम ये सोचें कि हमें जो अल्लाह ने अपनी याद दे दी, अपना जिक्र दे दिया, अपनी तस्बीह दे दी, और हर पल, हर लम्हा, हर लहजा हम बैठ के अल्लाह की मोहब्बत के गीत गाते हैं, बोल बोलते हैं, ये आपकी नस्लों के लिए और मेरे और आपके लिए एक पूरी तारीख लिखी जा रही है, तारीख लिखी जा रही। मेरे साथ एक सफर में, हज में, एक बाबा जी थे, बाबा जी, उन्होंने लाहौर में एक साहब के बारे में बताया कि बहुत बड़ा कारोबार था, दुकान पे बैठते थे, हत्ता के पेशाब के लिए नहीं उठते थे, बुढ़ापा था, फिर डब्बा साथ रखा हुआ था, बार बार पेशाब आता था, खाना आता था तो ठंडा हो जाता था, 3-3 दफा खाना गर्म होता था, उसका वक्त नहीं होता था। कहा एक दफा मैंने उनसे कहा, उनका नाम लेके, कि हज कर लो। कहने लगे मेरे लड़के कारोबार बर्बाद कर देंगे, अगर मैं एक पल के लिए उठा, मुलाजिम और बेटे कारोबार बर्बाद कर देंगे। कहा कि वो कारोबार चमका, इतना चमका जिसकी हद नहीं है, लेकिन यूं गया। बाबा जी ने क्या किया, मुझे ना ऐसे हाथ उठाया, हाथ पे ऐसे फूंक मारी, ऐसे फूंक मारी, और फूंक मार के बताया ऐसे ही सारी चीजें खत्म हो गई, हर चीज बर्बाद हो गई, और नस्लों से कुछ न रहा, नस्लों ने हर चीज उठा के फूंक दी, खत्म कर दी। क्यों? वो कसरत मांग के गया था, बरकत मांग के नहीं गया था। और आप जो सारा दिन अल्लाह का जिक्र करते हैं, अच्छे बोल बोलते हैं और अच्छी सोच सोचते हैं, आप एक चीज इकट्ठी कर रहे हैं, एक चीज इकट्ठी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बरकत, बरकत और बरकत। और याद रखिएगा, जिसकी नस्लों में बरकत आ जाए,
امام حسن شہنشاہ ولایت، شہنشاہ آل رسول، اعلی پوشاک، اعلی گھوڑا، اعلی لباس، اعلی لباس، ان کے بارے میں ایک بہت بڑے تابعی نے عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے خاندان کے فاقوں نے جو خاندان کے بڑوں پہ آئے، ان فاقوں نے میرے لیے برکت کے دروازے کھول دیے ہیں. فاقوں کے باوجود ان کی نظر حرام پہ نہیں گئی، ان کے بول بھی سچے تھے اور ان کی سوچ بھی سچی تھی. انہوں نے کسی کا زمین کا، دکان کا، مال کا، چیزوں کا، بیٹی کا، بہن کا حق نہیں کھایا. آج برکتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل گئے ہیں. جو آپ سارا دن پڑھتے ہیں تسبیح ذکر، تسبیح ذکر، تسبیح ذکر، یہ سارا دن پڑھتے ہیں، سارا دن پڑھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے رزق حلال کی کوشش بھی کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. اللہ نے محنت کو شرط قرار دی ہے، محنت کو شرط قرار دی ہے، ٹھیک، بہت ضروری ہے. یہ بھی سارا دن کرتے ہیں. اس کے کرتے ہوئے آپ جو سارا دن بول بولتے ہیں تسبیح کے ذکر کے، بول بولتے ہیں تسبیح کے ذکر کے، بول بولتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں، یہ بول لکھے جا رہے ہیں. لکھے جا رہے ہیں. پھر یہ نسلوں کے کام آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے جن کے بڑوں کو آپ جانتے تھے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، میں چھوٹا سا تھا، اس وقت گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی پہ پھرتا تھا، اس کو دئی والا کہتے تھے. وہ دئی والا گزر گیا. آج گاڑی کا رنگ یہ تھا. ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا. اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی. اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں، شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں کپڑے کی ٹاکیاں اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی. پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں، یہ پھر مجھے کسی نے بتایا. کہنے لگے میں آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے. میں کہ سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتے. کہہ رہے جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائیں. میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ کہنے لگے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پرانا بندہ تھا، ہنڈیا آیا پرانا، اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی، ان کو دال دلیا کھلاتی تھی. تو سوچیں کتنی غربت ہوگی، کتنی غربت ہوگی. اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا. وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے. اب سنیں، مجھے اس نے بتایا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک دوسرا، اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی، سارا دن درود پاک پڑھ. ان پڑھ تھی، بالکل ان پڑھ اماں، نری ان پڑھ، درود پاک پڑھتی تھی. اور کہا کہ اماں کیا کرتی، بعض لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے نا آٹا بھی لاتے تھے، خشک آٹا بھی لاتے تھے جو پیڑے کو لگا کے نا اس کو بڑھایا جاتا تھا. اس کا خشک آٹا اس میں شامل نہیں کرتی تھی، اس میں شامل نہیں کرتی تھی. اور کہتی تھی پترا یہ تیرا آٹا بچ گیا، یہ ساتھ لے جا، میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. اور بیوہ تھی، خشک آٹا. اماں کی زندگی میں عبادت بھی تھی، احتیاط بھی تھی. لفظ میرے ساتھ بولیں، عبادت بھی تھی، احتیاط بھی تھی. اور پھر جو قدرت کا نظام ہوا، اماں مرتی گئی،
लोगों ने कहा कि अम्मा का जो तंदूर था ना, वो लोगों ने अजीब कहानियां बनाई। अम्मा का जो तंदूर था, तंदूर के नीचे सारा खजाना था। बस दही वाले ने अम्मा का तंदूर तोड़ा और नीचे से ऐसे हाथ मारता है, सोना निकालता है। कराची से जाके, उस वक्त कराची में गाड़ी बुक होती थी, लाहौर से नहीं होती थी, कराची से गाड़ी बुक होती थी। कराची से गाड़ी बुक करवा के आ जाता है, और फिर गाड़ी जो आती थी वो ट्रेन में आती थी, उसमें मालगाड़ी में आती थी। कराची से बुक गाड़ी करा के आ जाता, तंदूर में ऐसे हाथ मारता है और तंदूर में हाथ मार के और आके माल निकालता है। फिर आपका क्या प्रोग्राम है? मैं ना रेस कोर्स में ऐसे सैर वॉक कर रहा था, तो एक बाबे को देखा, 70 से ऊपर था, शर्ट पहनी हुई, कच्छा निकर पहनी हुई, ना पेट ना वेट, पेट भी नहीं वजन भी नहीं, और जिसे कहते हैं ना मुंह में दांत ना पेट में आंत। ऐसे बाबा भाग ऐसे वॉक कर रहा और हल्का हल्का भाग भी रहा और सांस चढ़ा हुआ। मेरे साथ ना एक लाहौरिया था, उसके बोल मुझे नहीं भूलते। बाबा ना मोटापा ना चर्बी, कुछ भी नहीं है तेरे पास, तो फिर भी दौड़ रहा। मुझसे पूछने लगा कि बाबे को पूछो चांदा की है, बाबे से पूछो ये चाहता क्या है, तुसी दसो की चाहते हो तुसी, अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं, और तुसा दसाओ क्या चाहते हो, आप बताएं। दही वाले की तो मां तंदूर दे गई थी, अम्मा मरी, तंदूर ठंडा हो गया, क्योंकि अम्मा तंदूर पे रोटियां पकाती थी। अम्मा के बाद तंदूर ठंडा हो गया, औलाद भी बड़ी हो गई, मेहनत मजदूरी में लग गई। वो कहता है कि अम्मा के तंदूर में हाथ डाल के सोना निकालता है, गाड़ी बुक करवा लेता है। फैक्ट्री भी लगाई उसने, दूसरी फैक्ट्री लगाई, तीसरी फैक्ट्री लगाई, 3 का तो मुझे पता है, और पता नहीं उसके क्या कारोबार होंगे, वल्लाह जिंदा या मर गया मुझे पता नहीं। मेरे बचपन में उस वक्त मैंने उसकी उम्र देखी थी, कोई 45 साल, 40 साल, 45 साल के करीब थी अंदाजा। आप अपनी नस्लों के लिए कुछ लिख रहे हैं, बस कुछ दे के जा रहे हैं। ये जो सारा दिन तस्बीह, सारा दिन जिक्र, और सारा दिन बोलों में भी एहतियात, जिक्र में भी, और अपनी जिंदगी के मामलात में भी एहतियात है, ये सारा दिन दे के जा रहे हैं, और नस्लें फिर काटेंगे, नस्लें काटे। वो गुर्बत है तो गुर्बत की फसल काटेंगी, मुफलिसी की फसल काटेंगी, धक्कों की फसल काटेंगी, जिल्लत की फसल काटेंगी, इल्लत की फसल काटेंगी, किल्लत की फसल काटेंगी, या फिर नस्लें बख्त की फसल, नसीब की फसल, तवंगरी की फसल, अता की फसल, और हैरत अंगेज फतुहात, बरकत, रहमतें, वुस्सतें, बेबहाव, फिर उसकी फसल काटेंगे, और फिर आपका जो दिल चाहे। आप अगर मेरी बात समझ ना आए, जरूरी नहीं मेरी सारी बातें ठीक हों, मुझसे भूल होती है और भूल जाता हूं, वो भी सकती है। अपने मुआशरे पे इर्द गिर्द नजर दौड़ा दे, आपको कई वाकयात मेरी बातों के मिल जाएंगे, कई वाकयात मेरी बातों के मिल जाएंगे। आप इर्द गिर्द मुआशरे पे नजर दौड़ा। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को किसी लम्हा, किसी लहजा, किसी लम्हा, किसी लहजा अपने आप को अपनी यादों से, अल्लाह की मोहब्बतों से दूर ना रखे। इसलिए तो कहता हूं, मैं पढ़ता था मैट्रिक में, तो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री, मेरी साइंस थी, आर्ट्स नहीं थी, तो पढ़ाते हुए हमारे एक उस्ताद थे, बड़ी सारी घड़ी पहनते थे, स्टॉप वॉच, बड़ी सारी घड़ी पहनते थे, और हर हफ्ते अपनी क्लास का वो टेस्ट लेते थे। उसके नंबर 20/20 होने चाहिए थे, चलो 15 होने, 20 नंबर का एक सवाल होता था,
ایسے لائن لگا کے بٹھا دیتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے۔ جو ان سے ٹیوشن پڑھتے تھے ان کے نمبر 20/20 آ جاتے تھے، جو ٹیوشن نہیں پڑھتے تھے ان کو 2 ڈنڈے مار کے کہتے، اس لیے تو کہتا ہوں، بس الفاظ اتنا، اگلے لفظ نہیں ہے، اور میں بھی کہتا ہوں اس لیے تو کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ پیچھے وہ ساری کی ساری وارننگ ہوتی تھی کہ 200 روپے فیس ہوتی تھی استاد صاحب کی، 200 روپے فیس، وارننگ ہوتی تھی، ایک اعلان ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ اعلان، وارننگ ہوتی، مجھ سے ٹیوشن پڑھو۔ میری درخواست ہے، یہ جو تسبیح خانے نے جس کام پہ مجھے آپ کو لگا دیا، کبھی بھی ہمارے اندر ہلکا پن نہ آئے، ہلکا پن۔ روز ہی تو سنتے ہیں، روز یہی وظیفے ہیں، کوئی اور بات بھی کرو، کوئی اور بات بھی کرو۔ روز یہی بورڈ دیکھتے ہیں پیپسی کا، کبھی بندہ الٹا ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، روز یہی تو دیکھتے ہیں، کوئی اور بات بھی کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے روز پیپسی کی بات کرنی، نقشے بدلیں گے، سامنے پیپسی آ کے کھڑی ہو جائے گی، نقشے بدلیں گے بورڈ کے، لیکن کھڑی ہے کیا؟ میرے سارے نقشے بدلتے ہیں، سامنے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، کملی والے کی غلامی آ کے کھڑے ہو جاتی ہیں، نقشے بدلتے ہیں، کبھی 9-10 محرم، کبھی 11-12 ربیع الاول، کبھی جمعرات کی حاضری، کبھی آنے والا 1.25 ارب درود۔ بے بس ہو کے اس کی یاد پہ نہ آئیے گا، بے بس ہونے سے پہلے اس کی یاد پہ آ جائیں۔ جیل میں بے بس، تھانے میں بے بس، ہسپتال میں، کچہریوں میں ہے۔ جہاز جب ہچکولے لے رہا ہوتا ہے، میں نے جہازوں میں سفر کیا، کئی واقعات ہوئے، جہاز نے، ہم ایک جہاز میں ایک سفر میں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بیلٹ باندھ دیں۔ اچھا، آپ ایک جہاز کے اعلان پہ غور سنیں، جہاز میں اعلان ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار سفر کیا ہے تو ہماری ہدایات کو غور سے سنیں۔ آپ کبھی جہاز کا اعلان ذرا غور سے سنیں، کہتے ہیں اگر اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار سفر کیا ہے کہ زیادہ سیر نہ کھاؤ، ساڈا سیر نہ کھاؤ نا، اگر اس سے پہلے بھی سفر کیا ہے تو ہمارے اعلان کو غور سے سنیں۔ کھانے کی میز بند کر دیں، کرسی کو سیدھا کر لیں، کھڑکی کو اونچا کر دیں، بیلٹ باندھ لیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر کیبن میں دھواں بھر جائے، بندے کو ذرا سیندہ ساندہ گال، کیبن میں دھواں بھرنے سے مراد جب جہاز کو آگ لگ جائے، آگ لگنا نہیں کہتے، احتیاط، کیبن میں دھواں بھر جائے تو پھر آپ کو یہ دائیں بائیں کی روشنیاں یوں بتائیں گی، یہ ہاتھ کرتے ہیں ایسے، پھر یہاں سے آپ نکلیں گے۔ اچھی بات ہے، حفاظت کے نظام بتانے چاہیے، وہ ہماری خیر خواہی کے جذبے میں بتاتے ہیں۔ میں تو جب یہ ہدایات دے رہے ہوتے ہیں میرے دل میں ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم تمہارا نفع چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے موبائل بند کر دیں، جہاز جب اوپر جا رہا ہوتا ہے اور نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اس کی کمیونیکیشن کا نظام، ہمارے موبائل، لیپ ٹاپ، ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، حادثے کا خطرہ ہے۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے، اگر یہ پہلے بات سن بھی رکھی ہے تو ہر دفعہ بات کو ایسے سنیں کہ میں پہلی دفعہ سنتا ہوں، استخفاف، ہلکا پن نہ آئے۔ بات یہ کہہ رہا تھا میں، تسبیح خانے نے کے پرانا پن نے مجھے، تسبیح خانے کے پرانا ہونے نے، درس کے پرانا ہونے نے، ابکری کے پرانا ہونے نے کہیں میرے اندر ہلکا پن پیدا تو نہیں کر دیا؟ میں بات کو ہلکا تو نہیں لے رہا؟ استخفاف، بس اب میری روٹین ہو گئی ہے بات کے سننے کی، میں بات کو لے نہیں رہا، جس وقت من میں یہ بات آئے نا، اس وقت بس لرز جائے، اس وقت لرز جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرا اب من اتنا ہو گیا کہ میں اب تسبیح خانے، مرشد خانے
اور عبقری کے نظام کو ہلکا لے رہا ہوں، بے قیمت لے رہا ہوں۔ جب یہ بات آ جائے تو پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو بھی تو پھر بندہ سنبھل نہیں پاتا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی فضا ناہموار ہے، بیلٹ باندھ لیں۔ ایک سفر سے واپسی تھی، میرے ساتھ کچھ خاندان بیٹھا ہوا تھا اس سیٹوں میں، ان کے پاس مختصر لباس تھا، مختصر سے مختصر لباس تھا، کہہ کے لگا رہے تھے۔ اچھا ایک دو مجھے دیکھ کے دو چار انہوں نے ذرا بول بھی مارے، میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، بول بھی مارے۔ انہوں نے اور کوئی کام نہیں، یہی کام ہے سارا دن لگے رہنے نے۔ انہوں مولویوں نے پتہ نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاز کہاں، ٹیکنالوجی کہاں، دنیا کہاں چلی گئی، اس طرح کے بول مارے۔ میں سمجھ گیا، کہہ کے مارتے تھے، مجھے ہنستے تھے۔ قدرت کا نظام چلا، جہاز کہیں ہوا کے چکر میں وہ آتا ہے نا ایئر پاکٹ، ہو اس میں آیا جو دیوار اوپر نیچے ہوا اور چیخیں نکلی، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ، معافی، توبہ، اور کسی کے منہ سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، کسی کے منہ یہ نکلی۔ اور 2-3 منٹ ایسا رہا جہاز۔ کپتان نے کہا کہ آپ بیلٹیں باندھ لیں، تو ہم ایک کسی ہوا کے گھمن گھیر، ایئر پاکٹ گھمن گھیری ہے، اس میں آ گئے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کسی کو کم درجے میں نہ دیکھیں، ان کا لباس، ان کی زبان اور تھی، لیکن اندر کلمہ تھا جو اندر سے نکلا۔ ہاں، اب اس بات کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ تو بالکل دنیا کے غافل لوگ ہیں، کسی فقیر پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ مجھے مذاق بنایا ہوا تھا، مذاق بنایا ہوا ہے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اور سناؤ، اور سنائیں کیا حال ہے؟ نہ ٹھیک ہے، میں ہوں اس قابل، لیکن ان کے اندر تھا اللہ۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کو مجبوری سے پہلے یاد کر، اس وقت سے پہلے جب تم بے بس ہو اور مجبور ہو، تمہاری زندگی کا جہاز کسی گھمن گھیر اور کسی بھنور میں آئے اور تمہاری موت آنکھوں کے سامنے آ جائے، یا زلزلے سے ایسی عمارتیں لرزنا شروع ہو جائیں، جہاز لرزنا شروع ہو جائیں، اور تمہاری زندگی کی سانسیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں، اس سے پہلے تسبیح خانہ یہ مشق کروا رہا، تسبیح خانہ یہ پیغام دے رہا، تسبیح خانہ یہ زندگی کا سبق مجھے بھی دے رہا، آپ کو بھی دے، یہ زندگی کا سبق دے رہا، یہ زندگی کا سبق کہ دن رات اس وقت سے پہلے جب ایسا وقت آ جائے کہ ہم بے بس ہو جائیں، تو دن رات اس لمحے کو یاد کر۔ ایک پرانا جہاز میں جو کھانے وغیرہ دیتے ہیں اسٹیورڈ، تو وہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کبھی حادثہ ہوا ہو؟ کہنے لگا ہاں، میری زندگی میں ایک حادثہ آیا، جہاز اچانک ہوا کے گرداب میں آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی، میں نے نیچے بیٹھ کے نا فوراً سیٹ کے اندر، سیٹ کے نیچے جو المونیم کی ہوتی نا سیٹ، بس وہ پکڑ لیا نیچے، اور جہاز کئی ہزار فٹ نیچے گرا، اس کے اوپر کے سامان ہر چیز اکھڑ گئے، نیچے گرے، کوہرام تھا، نیچے گرنے کے بعد جہاز سنبھل گیا۔ میری انگلی میں تھوڑا سا زخم آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، قدرت کا نظام ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہم سوچیں ہم کس مشق پہ لگ گئے ہیں، کس کام پہ لگ گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ تمہارے پیر نے کس کام پہ لگا دیا،
تو لڑنا الجھنا تو ہم نے ویسے نہیں، نہ ہمارے یہ منشور میں شامل ہے۔ ایک صاحب اپنی زندگی کے ہر لفظ میں کہتے تھے منشور، منشور میں شامل، یہ نہیں ہے ہماری ترتیب میں، نہ شامل نہیں ہے۔ لیکن ایک احساس ضرور ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پیر نے ہمیں کس کام پہ لگا دی، کس کام پہ لگا۔ جہاز جب ہچکولے کھائے اور اب پتہ چلے کہ گیا نیچے، اس وقت کلمہ لا الہ عمل اچھی بات ہے، یہ بھی ایک مومنانہ زندگی ہے۔ ہمیں تو ہر بندے کی خوبیوں پہ نظر رکھنی ہے، کس پہ؟ خوبیوں پہ، لیکن اس سے پہلے ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی یاد کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی محبتوں کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے تعلق کے ساتھ ہر لمحہ ہر لحظہ جڑے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ لے جائے، وہ جنت کے تمام دروازے جس میں جائے چلا جائے اور جس حور سے چاہے شادی کر لے۔ ایک جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا جو پوشیدہ قرض ادا کر دے، کسی سے چپ کر کے قرض لیا تھا، کسی کو پتہ نہیں، چپ کر کے ادا کر دیا کہ اپنے لین دین پہ نظر رکھے، اور تیسرا جو ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو 10 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد، وہ جنت کے جس دروازے سے جائے چلا جائے۔ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ یہ 3 کام کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان تینوں میں اگر کوئی ایک کر لے، آپ نے فرمایا وہ بھی یہی مقام یعنی جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے گا، جو صرف نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے، نماز کے بعد۔ اور پھر فرمایا آپ نے ایک بات فرمایا کہ جو ہر چیز کی نسبت ہے، اب ذرا اس لفظ کو سنیں، اور اللہ کی نسبت سورۃ اخلاص سورۃ قل ہو اللہ ہے۔ ہماری سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات ہے، سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات ہے، جو ہر سال آپ مخلصین سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات، اور میں ہر چیز کی نسبت ہے، اور ہر چیز کی نسبت ہے، اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ مثلا نسبت سے مراد یہ ہے جس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوتی ہے وہ نسبت اسے طاقتور کرتی ہے، اسے طاقتور کرتی ہے۔ وردی کے ساتھ کوئی بندہ ہو تو اس کی طاقت اور ہے، وہی بندہ وردی کے بغیر ہو تو اس کی طاقت اور ہے، عہدے کے ساتھ بندہ ہو تو اس کی طاقت اور ہے، عہدے کے بغیر ہو تو اس کی طاقت اور ہے۔ اسی طرح یہ میرے سرکار نے فرمایا کل ہو اللہ کی نسبت جس کے ساتھ لگ گئی، وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ سارا کا سارا میرا رب اسی کے ساتھ ہو گیا، اسی کے ساتھ ہو گیا، جس کے ساتھ سورۃ قل ہو اللہ کی نسبت لگ گئی۔ ایک بچہ تھا، روز آتا تھا تو ماں کے سامنے آ کے روتا تھا کہ محلے کے بچوں نے مجھے مارا، محلے کے بچوں نے مجھے مارا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی بیٹھی تھی اور اپنے بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں، مسائل کے لیے بڑی مشکل سے وقت لیا، اور اس سے پتہ نہیں یہ وہی ہے جو پکڑ کے نا بچوں کو، اس کا مشغلہ تھا، دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتی تھی ان کے۔ ایک دم مجھے بھی پکڑا، اسے پتہ نہیں تھا یہ وہی ہے، ایک دفعہ مجھے بھی پکڑا، میں ہاتھ نہ آیا، اس کا مشغلہ تھا، شوق تھا، بچوں کو پکڑ کے نا مارتی نہیں تھی، ان کا ماتھا دیوار سے مارتی تھی، زخمی کر دیتی تھی، لال ہو جاتا تھا، خون نکلتا تھا، پھر بھاگ جاتی تھی۔ وہ خاتون اپنے بچوں کے مسائل میرے لیے بیٹھی تھی، پریشان کن حالات، کیونکہ بچپن میں اس نے بچوں کو خوار کیا تھا۔ اب آگے آپ خود پوچھ لیں تو کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے؟
ہم؟ روز بچہ مار کھا کے آتا تھا. ایک دفعہ اس کا والد گھر بیٹھا تھا. ماں کہنے لگی روز مار کھا کے آتا ہے, آپ جا کے ان بچوں کو سمجھائیں. باپ نے کہا چل میرے ساتھ, میں ان سے دیکھتا ہوں آج میرے بیٹے کو روز مارتے ہیں. بیچارہ آنسو بہاتا ہوا, آنکھیں ملتا ہوا, جب باپ ساتھ ہوا نا تو اس نے بازو اونچے کیے, بچے نے مٹھیاں بھینچی, بازو اکڑ گئے, باپ کے آگے آگے چلا اور جا کے چیلنج کرتا ہے, او اب میرا ابا میرے ساتھ ہے, او مجھے کون ہے. جو بچوں نے دیکھا کہ اس کا ابا آ گیا, ایک ادھر بھاگا ایک ادھر بھاگا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی جس بندے کے ساتھ سورت اخلاص قل ہو اللہ کی نسبت ہے, اس کے ساتھ اللہ ہے. بچے کے ساتھ ابا تھا, اس کو تکلیفیں مسائل مشکلات مسائل پہنچانے والے بھاگ گئے, جو روز بیچارے کو مارتے تھے جیسے مائی بچوں کو مارتی تھی. میں بھی ہاتھ آیا تھا, میں بھی ہاتھ آیا تھا, پکڑ کے ماتھا دیوار سے مارتی تھی. عمر ڈھل گئی, بچے جوان ہو گئے, اور مجھے بار بار حضرت صاحب کہے, میں کہ یا اللہ کیا وقت تھا. ایسے ہی جیسے اس کے ساتھ بچے کے ساتھ اس کا والد آ گیا, ایسے ہی جس کے ساتھ سورت اخلاص آ گئی اس کو اللہ کی نسبت مل گئی, اور جس کو اللہ کی نسبت مل گئی اس کے ساتھ اللہ ہے, اس کے ساتھ اللہ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہے ساری دنیا کی فوجیں, طاقتیں, ایٹم بم, ساری دنیا کے جوہری ہتھیار, ساری دنیا کی قوتیں اس کو نقصان دینا چاہیں, اس کا نقصان تو نقصان ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے جس کے ساتھ اللہ آ جائے. سورت اخلاص کے بارے میں نے حدیث بتائی ہے, طبرانی کی حدیث ہے, فرمایا کہ سورت اخلاص جس کے ساتھ ہوگی اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی. ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ آپ کی تمام مشکلات